अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स में फ़ेल क्यों हो जाते हैं, मैं आपके साथ इसके हवाले से कुछ व्यूज़ शेयर करूँगा और मैं कुछ अवामिल बताऊँगा, मैं कुछ वजूहात बताऊँगा जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने इम्तिहानात में फ़ेल हो जाते हैं या नाकाम हो जाते हैं। मेरी इन इम्तिहानात से मुराद यहाँ पर ये है जो स्कूल के अंदर एग्ज़ाम्स होते हैं या कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम्स होते हैं या बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं। देखिए, एक जो पहली वजह है, एक रिसर्च से पता चला कि जो सबसे बड़ी और बुनियादी वजह है एग्ज़ाम्स के अंदर फेल होने की, वो है एहसास-ए ज़िम्मेदारी का ना होना, यानी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो गैर संजीदा स्टूडेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन नहीं करते, जबकि अच्छे स्टूडेंट की ये निशानी है कि वो अपनी पढ़ाई को, अपने काम को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो करता है। देखिए, एक शख्स ने हज़रत अली करमल्लाह वजहू से पूछा कि सबसे कीमती क्या चीज़ है, या किसी चीज़ की कीमती का अंदाज़ा किससे लगाया जा सकता है। तो आपने उसको बताया कि जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, यानी जितना ज़िम्मेदार होगा उतना ही वो कीमती होगा। अच्छा, अब मैं कुछ क्लियर कर दूं आपको, यहाँ ज़िम्मेदारी से क्या मुराद है मेरी। देखिए, जो ज़िम्मेदार बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियस लेते हैं, संजीदा लेते हैं, जबकि जो गैर ज़िम्मेदार स्टूडेंट्स होते हैं वो गिले शिकवे करते हैं। उनको या तो अपने इंस्टीट्यूट से गिला होता है, या अपने टीचर से गिला होता है, या अगर वो एकेडमीज़ में पढ़ते हैं तो उनका एकेडमी से गिला होता है, यानी उनके ज़बान पे गिले शिकवे ज़्यादा होते हैं। तो ये गैर ज़िम्मेदार स्टूडेंट की एक निशानी। जबकि इसके बरक्स जो ज़िम्मेदार स्टूडेंट है वो भी उसी हालत में, उन्हीं हालात में, उन्हीं इंस्टीट्यूट के अंदर, उन्हीं टीचर से पढ़ के उनसे काफ़ी आगे निकल जाता है। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वजह है जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं, वो है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं दूसरी वजह की तरफ जाऊंगा। जो दूसरी वजह है जिसकी वजह से बच्चे एग्जाम्स के अंदर फेल हो जाते हैं, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट, यहां पे मैं इस बात को भी आपको समझाता चलूं। देखिए, जब आप किसी अच्छे स्टूडेंट से बात करेंगे, यानी जब क्लास फेलोज एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं और कोई क्लास फेलो दूसरे स्टूडेंट से जो अच्छा है पढ़ाई में उससे बातचीत करेगा और उससे पूछेगा कि यार तुम पढ़ाई क्यों करते हो, तो वो जवाब देगा जी कि मुझे इंटरेस्ट है पढ़ाई में, मुझे दिलचस्पी है पढ़ने में। क्यों जी, आपकी क्यों दिलचस्पी है पढ़ने में? अगर मैं पढ़ूंगा, मेरे अच्छे नंबर आएंगे, तो मेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में या अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा, वहाँ पर मुझे अच्छा माहौल मिलेगा, वहाँ मुझे अच्छे टीचर्स मिलेंगे और मेरा फ्यूचर भी इस लिहाज से अच्छा होगा। यानी उसके पास कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो अपनी तमाम तवज्जो पढ़ाई की तरफ लगाता है। इसी तरीके से बल्कि एक मुशाहिदे की बात है, आपने मुशाहिदा किया होगा कि अक्सर बोर्ड के पेपर्स में और यूनिवर्सिटी के पेपर्स में उन बच्चों की पोजीशन ज़्यादा होती हैं जिनका ताल्लुक गरीब घरानों से होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में महरूमियाँ देखी होती हैं, वो उन महरूमियों को अगली जनरेशन में मुंतकिल नहीं करना चाहते, इसलिए वो उन तमाम महरूमियों को ख़त्म करने के लिए अपने सामने एक टारगेट बना लेते हैं और उस टारगेट की वजह से उनके अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि वो एफर्ट करें और कामयाब हो। यानी उन्होंने अपनी एक इंटरेस्ट लिस्ट बनाई होती है, और वो इंटरेस्ट लिस्ट क्यों बनती है उनके अंदर? क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ महरूमियाँ हैं और वो चाहते हैं कि वो इन महरूमियों को, इन कमियों को ख़त्म करें अपनी फ्यूचर वाली लाइफ में और अगली जनरेशन को अच्छी लाइफ जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, अब इसके बाद तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो है
بچوں کا اپنے اساتذہ کے لیے احترام اور مؤدب نہ ہونا، ان کے لیے احترام نہ رکھنا. دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. دیکھیں، جس سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں، جس سے آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کا ادب نہیں کریں گے تو آپ اس سے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ آپ اس سے کیسے نالج گین کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس کو سننے کو تیار نہیں ہیں تو آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے اس طریقے سے آگے بڑھنا. تو اگر آپ اپنے اساتذہ کا مؤدب نہیں ہیں، آپ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، ان کی تکریم نہیں کرتے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں، ان کی ڈانٹ کو اچھے معنوں میں نہیں لیتے ہیں، تو بھی آپ کی فیلئر کی وجہ بن سکتی. دیکھیں، ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنی کلاس کا لیڈر ہوتا ہے، کیپٹن ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے کیپٹن کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کیسے ان فیوچر اپنی لائف میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو تیسری وجہ جو ہے اپنے اساتذہ کے ساتھ عزت اور احترام یا تکریم کا جو ہے وہ جذبہ نہ رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو چوتھی وجہ ہے وہ ہوتا ہے ایگزامینیشن کا فیئر، یعنی امتحان کا ڈر. میں نے بہت سے بچے ایسے دیکھے ہیں جو بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں اور ان میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، بڑی اچھی تیاری بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے پیپر آتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں. وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ بلینک ہو گئے ہیں، ان کے دماغ سے سب کچھ نکل گیا ہے. اب اس کی 3 وجوہات ہیں. تو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ٹیسٹ سیشن سے ایوائڈ کرنا. یہ جو آپ کی کلاس کے اندر ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی پریکٹس ہوتی ہے جو آپ اپنے لیے بورڈ کی پریپریشن یا یونیورسٹی کے پیپر کی پریپریشن کے لیے کرتے ہیں. اگر آپ ان سے بھاگیں گے تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جس دن آپ ایگزام دے رہے ہوں گے بورڈ کے اندر یا یونیورسٹی کے پیپرز کے اندر، تو وہاں پر پھر یہ سچویشن آئے گی کہ آپ کو ایک دم سے ایسے محسوس ہوگا کہ آپ بلینک ہیں. لیکن اگر آپ نے پریکٹس کی ہوگی تو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو، اور آپ پیپر جو ہے وہ حل کر لیں گے. دوسری وجہ ہے لیک آف کانفیڈنس. اب پیپر میں لیک آف کانفیڈنس سے کیا مراد ہے کہ جب آپ پیپر لکھنا شروع کریں گے اور اس کے بعد آپ کے دماغ میں ایسی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی جو آپ کے دماغ کو آپ کے پیپر سے توجہ ہٹا کے دوسری طرف لے کے جائیں گی. جیسے کہ یہ پیپر میں نے اس طرح سٹارٹ کیا ہے تو چیک کرنے والا پتہ نہیں اس کو چیک کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کو یہ سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. تو یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ایسا بچہ جو کنفیوز ہو جاتا ہے وہ بڑی مشکلات اور مصائب سے بھی بڑی جلد گھبرا جاتا ہے. اس کی اگر آپ لائف بھی دیکھیں گے تو وہ بڑا کنزرویٹو قسم کا ہوگا. اگر اس کے سامنے کوئی مشکل یا کوئی مصیبت آئے گی تو وہ کوئٹ کر جائے گا، یعنی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ مقابلہ کر سکے. اچھا، اس کے بعد یہ 4 باتیں جو کہ ایک سٹوڈنٹ جو کہ ناکام ہو جاتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے اس کی فیلئر کی وجہ، یہ 4 چیزیں تو ہیں. اچھا، 5ویں چیز، سٹوڈنٹ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور اس شارٹ کٹ کے چکر میں وہ گیس پیپرز کا استعمال کرتا ہے. دیکھیں، پیپر جو ہے وہ گیس پیپر سے نہیں آتا، پیپر کتاب سے آتا ہے. تو اگر آپ صرف گیس پیپر کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ زیادہ عرصے تک کم از کم وہ آپ کے لیے موضوع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بعض لوگ چیٹنگ کا سہارا لے لیتے ہیں، بوٹی کا سہارا لے لیتے ہیں. تو اگر آپ فار انسٹنس آپ کسی سچویشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن یہ لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوگا اس کے لیے. تو گیس پیپر کے اوپر ڈیپینڈ کرنا، چیٹنگ پہ ڈیپینڈ کرنا، یہ سارے بڑے مختصر قسم کے یا قلیل مدتی قسم کے حل ہیں. تو اس وجہ سے بھی بچے جو ہیں وہ دوسرے بچے کے اوپر ڈیپینڈ کرنا، اپنی صلاحیت کو نکھاریں، اپنی صلاحیت اپنی ابیلٹیز کو سامنے لے کر آئیں. دوسروں کی ابیلٹیز ان کے لیے ابیلٹیز ہیں، ان کو آپ دیکھ کے سبق سیکھ سکتے ہیں لیکن اپنے اندر ابیلٹیز ڈیولپ کریں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر یقیناً آپ کامیاب جو ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے.
اچھا، اس کے بعد اگلی وجہ کیا ہے؟ گائیڈنس، پراپر گائیڈنس کا نہ ہونا، یہ بھی بچوں کے فیلئر کی ایک وجہ ہے۔ اب جو یہ جو وجہ ہے، یہ خاص طور پر دیہی علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں جو اسکول کالجز ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ ایشو جو ہے وہ ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہاں پر فار ایگزامپل کوئی ٹیچر موجود نہیں ہے، یا اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ اس ٹیچر کا مزاج ہی ٹیچنگ والا نہیں ہے۔ تو اس قسم کی جو پریشانیاں ہیں، یہ جو ڈیولپڈ شہر ہوتے ہیں، سٹیز ہوتے ہیں بڑے، ان میں تو کم ہی پرابلم آتی ہے، لیکن گاؤں والے علاقے، جو دیہی علاقے ہیں، ان میں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے۔ تو پراپر گائیڈنس کا نہ ہونا یہ بھی بچے کی فیلئر کی وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر کچھ چھوٹے سے ایشوز ہیں، لیکن چونکہ میں سارے ڈسکس کر رہا ہوں تو میں ان کو بھی ضرور کروں گا، جیسے ریسورسز کا نہ ہونا، مطلب کوئی اچھا سکول نہیں ہے، یا اچھا کالج نہیں ہے، یا کتابوں کی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ میں نے تو ایسے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے ہیں جن کے پاس کتابیں نہیں ہوتی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے فیلو، جو اپنا دوست ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جی رات کو اپنی کتابیں مجھے دے دیں، میں رات کو پڑھائی کر لوں گا، اور وہ رات رات اپنی کتابیں یاد کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے عظیم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ عظیم اسٹوڈنٹ بنتے ہیں، کیونکہ وہ ان کتاب کا استعمال اچھے سے کرنا جانتے ہیں۔ ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں، لیکن وہ کمپلین نہیں کر رہے، کمپلین کرنے کی بجائے وہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ناکام اسٹوڈنٹ کی اور فیلئر اسٹوڈنٹ کی یہ نشانی ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، ریسورس نہ ہونے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، یعنی مختلف قسم کی جو ہے وہ ریزنز یا بہانے جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو وجہ ہے وہ ہے بیڈ کمپنی۔ دیکھیں، کمپنی کا بڑا اثر ہوتا ہے بچے کے اوپر۔ اگر 4 اسٹوڈنٹس میں سے 3 اسٹوڈنٹس پڑھنے والے ہیں تو چوتھا بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا، چوتھے کے اوپر بھی اس کا اثر ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایک میگنیٹ ہوتا ہے نا، تو وہ میگنیٹ اپنے ارد گرد، مثال اس کے پاس سوئی آپ رکھیں گے تو سوئی اس میگنیٹ کی طرف کھینچی چلی جائے گی۔ اب چونکہ میگنیٹ کے ساتھ وہ سوئی اگر پڑی ہے تو کچھ عرصے تک تو اس سوئی کے اندر بھی میگنیٹ کا اثر رہے گا۔ تو اچھی کمپنی کا، اچھے دوستوں کا، اچھے اسٹوڈنٹس کا اثر جو ہے وہ بالکل رہتا ہے۔ یہاں ایک اور میں آپ کو کوٹ سنا دیتا ہوں، حضرت علی کا قول ہے، کہا کہ ایسا شخص جس سے آپ کو دین اور دنیا کا فائدہ نہ ہو وہ آپ کا دشمن ہے۔ یعنی ایسے شخص کی تو اہمیت ہی نہیں ہے آپ کی زندگی کے اندر، نہ وہ دین میں آپ کے کام ہے، نہ وہ دنیا میں آپ کے کام ہے، تو وہ آپ کا دشمن ہے۔ اچھی کمپنی جو ہوتی ہے، اچھا حلقہ احباب جو ہوتا ہے، وہ آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، کمپٹیشن کے انوائرمنٹ کو کریٹ کرتا ہے، ماحول بناتا ہے، جس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو اچھی کوالٹیز نکل آتی ہیں۔ تو پھر اچھی کمپنی کا نہ ہونا یہ بھی فیلئر کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی وجہ ہے، یہ ویسے تو بڑی کامن ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو پتہ ہے وہ کافی ہے، یا ہم سے زیادہ وہ نہیں کوئی جانتا۔ یہ سب سے کم عقل انسان کی نشانی ہوتی ہے، کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے پتہ ہے وہ بہت ہے، اور کسی کو اس کے حوالے سے نہیں پتا ہوگا۔ ایسے انسانوں کو، ایسے لوگوں کو، ایسے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈیں جو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اس سے آپ کو اپنی خامیوں پر قابو کرنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا۔ آپ اپنی خامیاں جب پتہ کر لیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا بھلا ہے ہمارے اوپر، جب وہ ہمارے باطن کو ہم سے آشکار کرواتا ہے، یعنی ہمیں ہماری غلطیوں کا پتہ کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر کوئی انسان یہ بھی جان لیتا ہے، یا کوئی اسٹوڈنٹ یہ بھی جان لیتا ہے کہ یہ میرے میں خامی ہے، کیونکہ وہ ٹھیک تو کر سکتا ہے نا جب اس کو اس کی خامی کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بعض بچے جو ہیں وہ بورڈ کے پیٹرن کو فالو نہیں کرتے، یا وہ اتنی زحمت ہی نہیں کرتے کہ وہ اپنے اساتذہ سے پوچھیں کہ جی بورڈ کا پیٹرن کیا ہے، کس پیٹرن پہ پیپر بنتا ہے۔
تو یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد میں آپ سے یہ بات کروں گا، اور یہ اس کو آپ نصیحت بھی سمجھ لیں. ویسے تو نصیحت ہر کوئی کرتا ہے، عمل کوئی، نصیحت سب کرتے ہیں، عمل کوئی کرتا ہے، لیکن ایز اے ٹیچر، بینگ ٹیچر، میری ایک نصیحت ہے کہ آپ محنتی بھی ہوں، آپ ذمہ دار بھی ہوں، اور آپ کا انٹرسٹ بھی موجود ہے، ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کیا کریں. دیکھیں، جس کو دعا پہ یقین ہے اس کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، کیونکہ آپ کی جو دعا ہے وہ ہو سکتا ہے چھوٹی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قبول کرنا ہے تو اس نے اپنی شان کے مطابق آپ کی قبولیت کرنی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی جو ہے یہ امپورٹنٹ، دعا کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر. تو میں یہ جو سارے فیکٹرز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ کوئی خیالی نہیں ہے اور نہ یہ مشکل ہے کرنا. یہ اگر آپ آج سے بھی کرنا شروع کر دیں، تو آپ اپنے آپ کو بہت اچھا اسٹوڈنٹ بنا سکتے ہیں. اور ایک اور بات، میں نے یہ بھی ایک کمی جو ہے وہ بچوں کے اندر دیکھی ہے، ریویژن نہیں کرتے بچے. دیکھیں، ریویژن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایک کویسچن کو مکمل ایک دن کے اندر یاد کرتے ہیں تو 5 منٹ ضرور، ان 24 گھنٹوں کے درمیان 5 منٹ لگا کر اس کو ریوائز ضرور کر لیں. وہ آپ کو سبق کبھی زندگی میں نہیں بھولے گا، یعنی اس کی چوری نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے، حفاظت سے مراد میری کیا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جب اس کو پڑھ لیا، اس کو یاد کر لیا، تو اب آپ نے ایک دفعہ اس سے گو تھرو ضرور ہونا ہے. ایک دفعہ یعنی اگلا ایک چیپٹر آپ نے کیا تو اگلا چیپٹر کرنے سے پہلے اس کی ریویژن ضرور کر لیں. اور ٹائملی ریویژن کا بڑا فائدہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جب پیپر سر پہ آتے ہیں تو ہم سٹارٹ ہو جاتے ہیں ریویژن کرنا، تب کورس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ریویژن بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے پراپر نہیں ہو پاتی. یہ ساری جتنے میں نے فیکٹرز، وجوہات بتائے ہیں، ان کے اوپر اوور کم کرنا، ان پہ قابو پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں. آپ کو صرف اور صرف کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے، اور استاد کا کام ہوتا ہے کانفیڈنس دینا. میں آپ کو یہ کانفیڈنس دے رہا ہوں. آپ میں سے ہر ایک کے اندر صلاحیت بھی ہے، عقل بھی ہے، علم بھی ہے، ہر ایک کے اندر. آپ نے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. آپ صرف اور صرف یہ جو میں نے باتیں، جو وجوہات بتائی ہیں فیلئر کی، انہیں کے اوپر قابو پا لیں. آپ ذمہ داری کا احساس اپنے اندر لے کر آئیں. دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی سب سے بڑی ہستی ہیں. ان کی احساس ذمہ داری کو دیکھیں. انہوں نے اپنے آخری امتی تک کی رسپانسبلٹی اٹھائی ہے. اپنے آپ کو آرڈنری انسان مت سمجھیں. آپ اسٹوڈنٹ اس ملک کا فیوچر ہیں، اور اس فیوچر کو تابناک آپ بنا سکتے ہیں. اس ملک کے فیوچر کو تابناک آپ بنا سکتے ہیں اپنے فیوچر کو اچھا کر کے. دیکھیں، اگر آپ پڑھائی میں اچھے ہیں تو کوئی بچہ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمزور ہے پڑھائی میں، اس کی آپ ہیلپ کریں. اسلام کا اصول ہے ون ون کا. ون ون سے کیا مراد ہے کہ بھائی میں بھی جیتوں، آپ بھی جیتو. ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ اس نے کہا کہ میں نے کافیوں کو لکھ پتی بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کروڑ پتی بننا اس کی اپنی انفرادیت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس کی ہیلپ کر رہے تھے، جس سے ان کو بھی یہ فائدہ دے رہا تھا. تو اچھے اسٹوڈنٹ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرتا ہے. کمپٹیشن اپنی جگہ پہ ہے، کمپیٹ آپ ضرور کریں، لیکن ون ون رول کو سامنے رکھ کر کہ آپ بھی جیتیں اور میں بھی جیتتا ہوں. تو یہ جتنے بھی میں نے وجوہات آپ کو بتائی ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ ان کے اوپر
توجہ دیں اور اپنی پڑھائی کو سنجیدہ لیں، غیر سنجیدہ مت لیں، اور اپنی زندگی کے سامنے ایک گول، ایک ٹارگٹ، ایک منزل رکھیں، اور پھر اس منزل کی جب بھی کبھی حوصلہ یا ہمت ہارنے لگیں تو اس منزل کو کہ یار میں نے اس منزل پہ پہنچنا، اور اس منزل کا مقصد آپ کو ضرور بتاؤ کہ میں کیوں پہنچنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کو ان امتحانوں کے اندر، نہ صرف ان امتحانات میں بلکہ آپ کو اپنی عملی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ کامیاب کرے، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔